My dear students and learners, Assalamu alaikum. Conflict management course के reference से this is 35th lesson and this is on law and ethics of mediation. I mentioned that mediation is being developed as a service and service is provided to humans in a civilized society. In a way, services for humans are developed in a civilized society to improve civilized life of humans. Services में abuse होना, services में खामियां होना, services का abuse होना, ये possible है, ये होता है. और हर सर्विस के इर्द गिर्द कोई ना कोई एथिक्स, कोई ना कोई लॉ रेगुलेट करने के लिए मौजूद होता है. मैंने जैसे लास्ट टाइम जिक्र किया था, मीडिएशन इज बीइंग डेवलप्ड एज ए सर्विस एंड अकॉर्डिंगली दिस सर्विस हैज टू बी रेगुलेटेड बाय सम सॉर्ट ऑफ पर्टिनेंट रेलेवेंट लॉ. लॉज का जनरली जो सोर्स होता है वो सोसाइटी, कल्चर, उसकी नॉर्म्स, उसकी वैल्यूज, उसके बिलीफ सिस्टम के ऊपर बेस करता है. उस कल्चर, नॉर्म्स, वैल्यूज के रेफरेंस से कुछ एथिक्स होते हैं. एथिक्स बेसिकली डूज एंड डोंट्स इन अ गिवन सोसाइटी. सिमिलरली जो ये सर्विस डेवलप हो रही है, मीडिएशन सर्विस, इसके भी डूज एंड डोंट्स हैं. इसके भी डूज एंड डोंट्स होंगे. ये करना है, ये नहीं करना है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, इट इज़ गुड, इट इज़ बैड. बहुत सारे इश्यूज सारी सर्विसेज के इर्द गिर्द होते हैं. दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट सर्विस टू इम्प्रूव सिविलाइज्ड लाइफ इन सिविलाइज्ड सोसाइटीज, सो इट हैज़ टू बी रेगुलेटेड. तो रेगुलेशन के लिए हम सीखेंगे कि किस तरह के लॉज, किस तरह के एथिक्स आर इम्पॉर्टेंट टू डेवलप दिस सर्विस. आप पहचानते होंगे कि इसमें अगर डिस्प्यूटेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, किसी डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए मीडिएशन सर्विस लेते हैं, तो मीडिएटर्स के पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन डिस्प्यूटेंट से उनको मिलती है. वो इंफॉर्मेशन यूज भी हो सकती है, अब्यूज भी हो सकती है. एक मैंने कोटेशन ढूंढी जो आपके लिए यहाँ पे प्रेजेंट करता हूँ. इन सिविलाइज्ड लाइफ लॉ फ्लोट्स इन ए सी ऑफ एथिक्स, अर्ल वैरन. अगर इस कोटेशन को आप समझें तो एक सी ऑफ एथिक्स है. सी ऑफ एथिक्स या डूज एंड डोंट्स, डूज एंड डोंट्स ऑफ ए गिवन कल्चर, डूज एंड डोंट्स ऑफ दिस कंट्री, डूज एंड डोंट्स ऑफ दिस सोसाइटी. ये जो डूज एंड डोंट्स हैं इतने सारे, अगर आप अपने घर में भी देखें तो आपको नजर आएगा कि अम्मी अब्बा बहुत दफ़ा ये कहते हैं, नहीं करो, ये नहीं करो, ये करो, ये कर लो, ये ना करो, ये अभी करो, ये कल करना. ये इतना सारा डूज एंड डोंट्स हमारे इर्द गिर्द में है कि मैं अगर ये कहूँ कि ये जो उसने लफ्ज़ यूज़ किया ना, सी ऑफ एथिक्स, तो ये सी ऑफ एथिक्स से ही लॉ निकलता है, लॉ उससे उभरता है. तो इसलिए मैं जो रेगुलेशन की बात कर रहा था ना, कि रेगुलेशन आपने इस मीडिएशन सर्विस की रेगुलेशन कैसे होनी है, वो बेसिकली एथिक्स के ज़रिए होनी है. एथिक्स से ही लॉ निकलेगा विच विल रेगुलेट दिस मीडिएशन सर्विस. अब इसमें कौन से इश्यूज हैं, क्या सीखेंगे इसमें? बेसिकली लॉ बनाने की, रेगुलेशंस बनाने की जो पीछे फोर्सेस हैं यानी एथिक्स हैं, उनको समझेंगे, ताकि जो सोसाइटी की ओवरऑल इम्प्रूवमेंट है, सोसाइटी की ओवरऑल गुडनेस है, सोसाइटी की ओवरऑल कंफर्ट है फॉर ऑल इंडिविजुअल्स इन सोसाइटी, उसको अश्योर किया जा सके. मेन बात जो है ना वो इसके पीछे ये है
کہ how do we regulate our potential new service of mediation that it becomes useful to all members of society, at least if not all, most members of society. تو ریگولیٹ کرنے کا مین مقصد یہ ہے کہ وہ ریگولیشن اس طریقے سے ہو کہ اٹ بیکمز اے یوزفل سروس فار پیپل ان جنرل, فار ہیومنز ان جنرل ان اے گیون سوسائٹی. ان اے وے یہ سروس سویلائزڈ لائف کو امپروو کرنے کے لیے, سویلائزڈ لائف پیدا کرنے کے لیے. ہم یہ سیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کون سے لاز ہیں جن کو ہم نے ان اے وے یوز کرنا ہے ٹو امپروو میڈیشن سروس فار ریزالونگ کانفلکٹ among various people belonging to various segments of economic, social, political activities in a given society or country. اب اس سروس کو جب ہم ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر ہمیں اپنی سوسائٹی کے جو گولز ہیں ان کو سامنے رکھنا پڑے گا کہ وہ گولز کیا ہیں, ہم اپنی سوسائٹی کو کس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں. ڈو وی وانٹ ٹو میک آور سوسائٹی مور ریگولیٹڈ, مور سویلائزڈ, مور ہیومین؟ کیسے ہیومن رائٹس کو ہم پروٹیکٹ کر سکتے ہیں؟ جیسے لاسٹ ٹائم میں نے ذکر کیا تھا کہ جینڈر ایکوالٹی کا ایشو, جینڈر ایکوالٹی کی موومنٹ ہمارے ملک میں چل رہی ہے. تو کل کو جو ایشوز پیدا ہوں گے, کیا اس کی وجہ سے جو ایشوز پیدا ہوتے ہیں اس کی وجہ سے کہیں ہم ایز اے سوسائٹی, ایز اے نیشن بیک ٹریک نہ کر جائیں؟ یعنی وہ جینڈر ایکوالٹی کی جو موومنٹ لیٹ سے چلی ہے, اس موومنٹ کو چلاتے چلاتے, کیونکہ اس کی وجہ سے نئے کانفلکٹ پیدا ہوں گے, نئے پرابلمس پیدا ہوں گے, وہ نئے پرابلمس, نئے کانفلکٹ, نئی ڈیفیکلٹیز, ان کو ایڈریس کرنے کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان پرابلمس کو ایڈریس کرنے کا میکانزم بھی بنائیں. تو یہ ایکچولی جو میڈیشن سروس ہے ان پوٹینشیل پرابلمس کو ایڈریس کرنے کی طرف ایک پری ایمپٹیو ایفرٹ ہے, پری ایمپٹیو اسٹیپ ہے, سو دیٹ وی could avoid future problems which are likely to arise because of new social movement which is related with gender equality. And I also mentioned that there is significant expansion of commercial activity in the country, there is significant expansion of labor, and there are chances of emerging labor disputes between employers and employees. Multinational corporations are coming into the country, and a lot of service oriented jobs are being created. مینوفیکچرنگ سے ان اے وے کسی حد تک ہم دور نکل رہے ہیں, سروسز کے سیکٹر میں ہم جا رہے ہیں, کیونکہ وی ہیو اے لارج پاپولیشن اینڈ وی کین پرووائڈ سروسز ٹو اس پاکستانیز اینڈ آلسو ٹو دا ورلڈ, جس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ نہ صرف ہمارے بہت سارے پاکستانیز باہر جا کے کام کرتے ہیں, بلکہ یہاں پہ بھی کال سینٹرز میں یا اس طرح کی انٹرنیشنل اسائنمنٹس کر رہے ہیں, جس میں اس طرح کے ڈسپیوٹس پیدا ہونا, لیبر کے ڈسپیوٹس بٹوین امپلائرز اینڈ امپلائیز, اس کے پیدا ہونے کے چانسز ہیں. اس لیے وی نیڈ ٹو لرن اباؤٹ دس سروس ان دی کانٹیکسٹ آف ایمرجنگ یا ڈیولپنگ رولز ریگولیشنز جو اس کے ارد گرد بنیں گے. اور میں نے یہ بھی کہا رولز اینڈ ریگولیشنز کا سورس بیسکلی ہمارے کلچرل ویلیوز میں ہے, ہمارے کلچرل ایتھکس میں ہے, ہمارے ڈوز اینڈ ڈونٹس میں ہے. یہ جو میں ابھی باتیں آپ سے رولز اینڈ ریگولیشنز کی کر رہا تھا, بیسکلی اگر میں اس کو ایک اور طریقے سے کہوں تو 3 میجر فیکٹرز ہیں, میں نے اسکرین پہ بھی لکھے ہیں کہ یہ 3 فیکٹرز ایکچولی ڈیمانڈ کرتے ہیں that the mediation service should be regulated. ایک تو بات ہے to preserve the essence of mediation, کہ میڈیشن کی جو ایسنس ہے نا, وہ بیسیکلی اسپرٹ ہے. کہ اسپرٹ میڈیشن کی کیا ہے
کہ آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ یہ کنسنسس بیسڈ سلوشن ہے آف اے پرابلم, ناٹ این ایڈورسریل اور کمپیریٹیو بیس یا زیرو سم گیم والی بات, لوز ون سچویشن والی بات, یہ نہیں ہے. بلکہ میڈیشن کا مین مقصد یہ ہے کہ اف دیر از اے ڈسپیوٹ بٹوین ٹو انڈیویجولس, لیٹس سے بٹوین ہسبینڈ اینڈ وائف, تو اس طریقے سے اس پرابلم کا سلوشن ڈھونڈا جائے کہ دونوں ون ون سچویشن, دونوں ہیپی ہوں. تو کنسنسس والی اس میں اسپرٹ ہے. اگر وہ کنسنسس کی اسپرٹ آپ لوز کر جائیں گے تو پھر آپ ان اے وے اس ایمرجنگ سروس کو فیل کر دیں گے. تو اس لیے مین ایشو اس کے پیچھے ریگولیٹ کرنے کا یہ ہے کہ اٹ شوڈ بیکم اے گڈ, یوزفل, civilized service to improve life quality of individuals in a given society. تو ایک تو مین ایشو جو ہے نا اس کی اس اسپرٹ کو برقرار رکھنا ہے, اس ایسنس کو برقرار رکھنا ہے. دوسری چیز ہے افیکٹونیس آف میڈیشن, کہ وی وانٹ ٹو پرزرو اور انشور دی افیکٹونیس آف میڈیشن. افیکٹونیس آف میڈیشن ایک تو ایسنس کی بات تھی نا, اب وہ پروسیس جس کے ذریعے ہم نے میڈیشن کرنی ہے یا کرانی ہے بٹوین ٹو ڈسپیوٹنٹس, اس پروسیس کو افیکٹو بنانے کے لیے اگر وہاں پہ فرض کیا ٹرسٹ نہ ہو, لیٹ سے, تو ٹرسٹ رکھنے کے لیے اگر ریگولیٹری میکانزم نہ ہو تو جو ڈسپیوٹنٹس ہیں, جو پبلک ہے, جو کنفلکٹیو پارٹیز ہیں جو یہ سروس سپوزڈلی یوز کریں گی, اگر ان کا اس سروس پہ یا سروس پرووائڈرز پہ یعنی کہ میڈیٹرز پہ ٹرسٹ ہی نہیں ہے فرض کیا, تو یہ سروس کیسے چلے گی؟ یہ سروس نہیں چل سکے گی اگر یہ لوگ ٹرسٹ وردی طریقے سے سروس فراہم نہیں کریں گے. تو ٹو انشور effectiveness we need to have certain specific regulatory mechanism to assure, let's say, confidentiality, trust, the due motivation to address the issue in such a way that both the parties are happy with the solution or resolution of the conflict or the problem. اور تیسرا اس کا مین آبجیکٹو ہے ٹو پروٹیکٹ ادر لیگل رائٹس آف انڈیویجولس. لیگل رائٹس جو ان کے ہیں ان کو بھی پروٹیکٹ کرنا ہے, کہ یہ نہیں ہے کہ بھئی ایک پاور لیس پارٹی ہے اور ایک پاورفل پارٹی, ان کے درمیان کانفلکٹ ہے, اور کانفلکٹ آپ نے میڈیشن کے ذریعے ٹو دی بینیفٹ اور انڈیو بینیفٹ آف دی پاورفل آپ نے میڈیشن کے ذریعے ریزالو کر دیا, مے بی ایویلویٹو ٹیکٹکس یوز کر کے یا کسی اور طریقے سے, تو وہ شاید ٹھیک نہیں ہے. اس لیے ریگولیشن کی ضرورت ہے, اس لیے لا کی ضرورت ہے, کہ تاکہ آپ جو مین باڈی آف لا ہے, جو لا آپ کو رائٹس فراہم کرتا ہے دونوں پارٹیز کو, لیٹ سے جھگڑا ہے بٹوین میاں بیوی, تو اس جھگڑے کو جو لا پرووائڈ کرتا ہے رائٹس ٹو, لیٹ سے, ہسبینڈ اینڈ ٹو وائف, اگر وہ لا کی جو پروویژنس ہیں ان کو ایشور کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ بھئی لا اپنی جگہ کچھ اور دیتا ہے, پرووائڈ کرتا ہے, اور میڈیٹر کسی اور طریقے سے فیصلہ کروا دیتا ہے. یہ چیز جو ہے نا, یہ ان اے وے ایشور ہونی چاہیے کہ جو سپریم باڈی ہے, لیٹ سے سپریم ریگولیشن ہے ان دی پروویژن آف سرٹن رائٹس اینڈ آبلیگیشنز ٹو دی پارٹیز ٹو دی کانفلکٹ, وہ جو لا کی پروویژن ہے یا لا کی ریکوائرمنٹ ہے اس کی اسپرٹ کے ساتھ میڈیشن ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ میڈیشن کچھ اور کرے اور لا کی پروویژن کچھ اور ہو. I remember a case which I learned from a person. کوئی یہ ریئل کیس ہے کہ جس میں ایک جھگڑا چل رہا تھا میاں بیوی کے درمیان, پرانی بات ہے, 60s کی بات ہے. اس جھگڑے میں ان اے وے سیپریشن
ہو گئی تھی میاں بیوی کے درمیان اور ڈیورس کا کیس چل رہا تھا عدالت میں. تو اس زمانے میں کونسلرز ہوتے تھے جو اس طرح کے ایشوز کو ڈیل کرتے تھے. تو کونسلر کے پاس وہ ان اے وے کیس سب جوڈس تھا, لیکن وہ کونسلر کے پاس چلا گیا. کونسلر نے دونوں پارٹیوں کو, میاں بیوی کو سمجھا کے, ان کی فیملیز کو سمجھا کے, وہ جو سپریشن ہوئی تھی, جو کہ ابھی ڈائیورس نہیں ہوئی تھی, لیگلی ڈائیورس ابھی ایفیکٹ نہیں ہوئی تھی, یا ڈیورس کا جو پروسیس تھا وہ کمپلیٹ نہیں ہوا تھا. انہوں نے ان کی صلح کرا دی. صلح کرا کے تو خاتون کو, بیوی کو اس کے ان-لاز کے گھر بھیج دیا. اور ان اے وے کیونکہ یہ سب جوڈس تھا معاملہ, تو کونسلر صاحب کو وہ ایک کنٹیمپٹ آف کورٹ کا نوٹس آ گیا. تو یہ کونسلر صاحب پیش ہوئے عدالت میں, اور انہوں نے یہ پلی لی کہ سوسائٹی کی بہتری کے لیے کیا میں نے اچھا کیا یا برا کیا. میں نے میڈیشن کرائی, میں نے ثالثی کرائی, اور ایک کپل کو یا فیملی کو ٹوٹنے سے بچایا. اس سیپریشن کو ختم کر کے, یا ڈیورس جو ہونے والی تھی اس کو ختم کرا کے ایک گڈنس پیدا کی معاشرے کے لیے, سوسائٹی کے لیے. تو اگر یہ گڈنس پیدا کرنا معاشرے کے لیے یہ غلط ہے یا نقصان دہ ہے, تو پھر عدالت مجھے جو چاہے سزا دے. اور اگر میں نے عدالت کی اسپرٹ کے مطابق کام کیا ہے, جسٹس کی اسپرٹ کے مطابق کام کیا ہے, تو پھر عدالت مجھے بجائے کہ کنٹیمپٹ کا نوٹس دے, مجھے شاباش دے. تو ان اے وے عدالت الٹیمیٹلی ended up giving a shabash to the counselor, giving a kind of appreciation to the counselor کہ یہ آپ نے اس جسٹس کی اسپرٹ کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کروایا ہے یا ہیلپ آؤٹ کیا ہے اس کپل کو یا اس فیملی کو. تو دیٹ از گڈ. نو واٹ آئی مین ٹو سے دیٹ یہ جو لیگل رائٹس ہیں نا, لیگل رائٹس بیسیکلی ان کو ایشور کرنا, یہ میڈیشن کو ریگولیٹ کرنے کی ایک وجہ اس جسٹس سسٹم کو جو ایگزسٹ کرتا ہے, جو لیگل رائٹس ہیں لوگوں کے, انڈیویجولس کے ہیومن رائٹس ہیں, ان کو ایشور کرنے کے لیے یہ سروس بنائی جا رہی ہے. جیسے میں نے ابھی مثال دی, کیونکہ اٹ واز ٹو ان اے وے ہیلپ دی کورٹ سسٹم ٹو bring sort of positive, useful, good relations between two individuals, husband and wife, جو سیپریٹ ہو رہے تھے, ان کو انہوں نے بچا لیا اس نیگیٹو آؤٹ کم سے, which was in the shape of divorce. Preserving the essence of mediation involves that you don't let the dispute be resolved in an adversarial way. It should remain in the context of non-adversarial context. کہ کمپٹیشن کے سائیکل میں نہیں جانے دینا, کنسنسس بیسڈ ہے. لائف کوالٹی امپروو ہوتی ہے, کانفلکٹ تو پیدا ہوتا ہی ہے, لیکن کانفلکٹ اگر کنسنسس طریقے سے, خوبصورت طریقے سے, دونوں کی خوشی کے لیے ون ون سچویشن کے ساتھ اگر ریزالو ہو جائے, تو وہ بیسکلی اس کی مین اسپرٹ ہے. اس اسپرٹ کو برقرار رکھنا ہے. پھر ایٹ ٹائمس کانفیڈینشیلٹی ایک مین ایشو ہوتا ہے کہ آپ کی انفارمیشن جو آپ دے رہے ہیں وہ انفارمیشن کس طرح سے یوز ہوتی ہے. پرائیویسی لوگوں کو ایٹ ٹائم عزیز ہوتی ہے کہ ان کے پاس جو انہوں نے جو انفارمیشن شیئر کی ہے, ہاؤ دیٹ انفارمیشن ول بی یوزڈ. اس کے اوپر زیادہ باتیں ہوں گی لیٹر آن ان دس لیکچر. لیکن یہ جو ایسنس ہے نا, وہ
بیسکلی اس کو برقرار رکھنا وہ بہت ضروری ہے. کانسنٹ ڈسپیوٹنٹس کی اباؤٹ انفارمیشن, اباؤٹ ڈسیمینیشن آف انفارمیشن, اباؤٹ دی یوز آف انفارمیشن, وہ بہت ضروری ہے, جس کو ہم بعض اوقات کہتے ہیں انفارمڈ کانسنٹ. ان کو بتایا جائے کہ دی انفارمیشن یو ول پرووائڈ, ہاؤ دس انفارمیشن ول بی یوزڈ. لیٹس سے یو ڈو سم caucusing. جب آپ caucusing کرتے ہیں, you should tell the disputant that the information provided to the mediator will not be used or will not be shared with the other disputant. تو اس طرح کی جو ہے نا impartiality فرض کیا, neutrality of the mediator, how will that be assured if somebody break the rules and the person is not impartial, the mediator is not impartial, the mediator is not neutral? What is the punishment? What is the provision of law to arrest the issue of neutrality or impartiality? There is a chance that a mediator could, for his personal or her personal benefit from a powerful disputant, may work against the interest of the powerless disputant. جو آج بھی اگر آپ دیکھیں ہمارے لیگل سسٹم میں بعض اوقات جو بڑا پاورفل یا رچ ڈسپیوٹنٹ ہے, وہ ہائر کر لیتا ہے بڑے ایکسپینسو لائر کو, اور اس طرح سے سم ٹائمز اٹ کین برنگ دی کیس اور کانفلکٹ ڈیسائڈیڈ ان ہز اور ہر فیور. تو یہ چیزیں اپنی جگہ چلتی ہیں. تو اگر کورٹ کیسز میں اس طرح سے ہونے کے چانسز ہیں, تو کیا میڈیشن میں ایسے ہونے کے چانسز نہیں ہیں؟ ظاہر ہے وہاں پہ بھی اس طرح سے معاملہ ہو سکتا ہے. تو کیا پھر اس کو کیسے ریگولیٹ کریں, کیا طریقہ کار اختیار کریں کہ الٹیمیٹلی وی اینڈ اپ improving the life quality of individuals by providing appropriate justice through this new mediation service. That is why for this service we need regulation, we need rules to look after this service for the good of humans, for the good of society at large. ایک اور چیز جو ایسنس کو ہی برقرار رکھنے کے لیے ہے وہ ہے میڈیشن جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں. اٹ شوڈ بی ڈسٹنگوشڈ فرام ایویلویٹو ADR. جو میڈیشن ہے ہم نے اس کو ایویلویشن کی طرف جنرلی نہیں لے کے جانا یا اس سے الگ رکھنا ہے, یعنی کہ مین فوکس میڈیشن سروس پہ ہے فیسیلیٹیٹو, ناٹ ایویلویٹو. ایویلویٹو ججمنٹ بعض کا یا ایویلویٹو میڈیشن آپ یوز کریں گے فار improving the chances of mediation, جیسے لاسٹ لیکچر میں اس طرح کا ذکر ہوا تھا, لیکن کہ آپ یوز کر سکتے ہیں ایٹ ٹائمز ایویلویٹو میڈیشن کے ٹیکٹکس کو, لیکن جنرلی ایویلویٹو میڈیشن ٹیکٹکس آر ناٹ انکریجڈ فار یوزنگ ان میڈیشن وچ از بینگ ڈیولپڈ ایز اے سروس. اس کی مین ریزن یہی ہے کہ ایویلویٹو mediation could be used to help facilitative mediation. تو اس لیے اس کو الگ رکھ کے ہی ہم فیصلہ کر سکتے ہیں, اور اس میں نیڈ فار انفارمڈ کانسنٹ یوز کر کے اس کو بتا کے کہ کیا ہو رہا ہے. یہ نہ ہو کہ جیسے پچھلے کسی لیسن میں اس طرح کی بات ہوئی تھی, بیک ٹریکنگ. اگر آپ نے کوئی چیز انفارمیشن ہائڈ کی ایز اے میڈیٹر اور اس کی وجہ سے لیٹ سے وہ بعد میں دونوں ڈسپیوٹنٹس میں سے کسی کو پتہ چلتا ہے کہ ہی اور شی واز چیٹڈ بائی دی میڈیٹر, تو وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جائے گا, کیونکہ وہ ایشو دوبارہ سے جاگ جائے گا, وہ ایشو دوبارہ سے پیدا ہو جائے گا. تو اس لیے اس کی ضرورت ہے کہ اس کی ایسنس کو برقرار رکھنے کے لیے کوئی سرٹن رولز, ریگولیشنز, ایتھکس وہ ڈیولپ کرنے پڑیں گے, سو دیٹ لوگ اس کو ابیوز نہ ہونے دیں اور یہ میڈیشن ابیوز ہونے سے بچ جائے.
اس میں 2 پوائنٹ اور شیئر کرتا ہوں. ایک ہے ہاؤ ڈسپیوٹنٹس ول ڈیسائڈ ٹو سیک میڈیشن سروس فرام اے کمپنی, فرام این آرگنائزیشن, فرام اے پروفیشنل میڈیٹر. تو کیسے وہ فیصلہ کرے؟ کیا وہ خود فیصلہ کرے گا یا عدالت ریفر کرے گی یا کیا ہوگا؟ اگر خود فیصلہ کرتا ہے, فرض کیا کوئی ڈسپیوٹنٹ کہ بھئی میں نے میڈیشن سروس لینی ہے, تو وہ فیصلہ کیسے کرے گا؟ شوڈ یو سینڈ ایڈورٹائزنگ مٹیریلس؟ واٹ شوڈ یو رائٹ ان دوز ایڈورٹائزنگ مٹیریلس؟ ہاؤ شوڈ یو ٹیل پیپل واٹ سارٹ آف سروس یو پرووائڈ in terms of handling or resolving disputes? اس میں کیا لکھیں گے آپ؟ کس طریقے سے وہ لوگوں کو ان اے وے آپ کی سروس کے بارے میں بتایا جائے گا؟ تو یہ ساری چیزیں ریگولیٹ کرنے کے لیے ضروری ہے, کیونکہ وی وانٹ ٹو مینٹین دی ایسنس آف میڈیشن. اگر اس ایڈورٹائزنگ سروس سے یا ایڈورٹائزنگ سے جو آپ اپنی سروس کو سیل کرنے کے لیے لیٹ سے پرووائڈ کرتے ہیں, ہاؤ دیٹ ایڈورٹائزنگ ول بی ریگولیٹڈ. آپ بروشرز میں کیا لکھیں گے؟ بروشرز میں کس طرح کی سروسز آپ ان کے بارے میں جو بھی ڈیٹیلز ہوں گی وہ کیا ہوں گی؟ ونس اگین میں نے 3 باتیں بتائی ہیں: مینٹیننگ دی ایسنس آف میڈیشن, افیکٹونیس اور لیگل رائٹس کی پروٹیکشن. انہی چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم یہ ساری ڈیٹیلز جو ہے نا وہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہاؤ وی کین ریگولیٹ دس میڈیشن سروس فار دی گڈ آف ہیومنز, فار دی گڈ آف سوسائٹی, فار دی امپروومنٹ آف سویلائزڈ سوسائٹی. اب اگر میں تھوڑی سی بات یہ کروں کہ کیا پینلٹی کوئی ڈسپیوٹنٹس کے لیے بھی ہو سکتی ہے, میڈیٹرز کے لیے بھی ہو سکتی ہے. if they hide information, if they do not tell the truth, if they seek whatever the information is sought, if that information is provided wrongly, how will it affect? کیا چیز ہے جو آپ کو لیٹ سے ان اے وے وہ جو پینلٹی کی کلاز ہے وہ کس طریقے سے اپلائی ہوگی ٹو آل دی ڈسپیوٹنٹس اینڈ آلسو ٹو دی میڈیٹر. پھر واٹ کوڈ پاسبلی بی لیگل کنسیکوینسز اف دی انفارمیشن sought by the mediator was not duly given by one or two or more of the disputants. بٹنا کا ایک کانسیپٹ آپ نے سنا تھا, بیسٹ آلٹرنیٹو ٹو اے نیگوشیٹڈ اگریمنٹ. اگر بٹنا آپ نے معلوم کیا, وہ آپ نے شیئر کیا, تو نیگوشیشن کو افیکٹولی بنانے کے لیے یہ بٹنا بھی بتانا, بٹنا بھی شیئر کرنا, اس کو ڈٹرمن کرنا ضروری ہے. اور اگر آپ نے لیٹ سے یہ اسٹیپ نہیں لیا تو کیا رولز اینڈ ریگولیشن ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ کو یہ بٹنا کے بارے میں جو کمیونیکیشن ہے آپ کی ہونی چاہیے ٹو ایچ ڈسپیوٹنٹ, اسی کانٹیکس میں ہی ڈیولپ کی جا رہی ہے. ایک اور کانسیپٹ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ بھی مسئلہ ہو سکتا ہے کہ آپ لیٹ سے ایڈورٹائز کرتے ہیں اپنی آرگنائزیشن کو ایز اے میڈیشن سروس, بٹ ایکچولی اٹ از ایویلویشن سروس اور ایویلویشن میڈیشن. وہ لکھا ہے ایویلویشن میڈیشن ان دی نیم آف میڈیشن. Could you do that? I think this will be wrong کہ آپ سروس دیتے ہیں ایویلویٹو میڈیشن کی اور شاید کلیم کرتے ہیں دیٹ یو پرووائڈ فیسیلیٹیٹو میڈیشن, کیونکہ مین آبجیکٹو ونس اگین آئی ریپیٹ اس کا مقصد ہے فیسیلیٹیٹو میڈیشن, ایویلویٹو میڈیشن نہیں ہے. In other words, what I want to say that evaluative tactics should be prohibited from the practice of actual mediation. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ایویلویٹو ٹیکٹکس ہیں, یہ جو نارمل میڈیشن ہے وچ از فیسیلیٹیٹو میڈیشن ہے, اس میں یوز نہیں ہونے چاہیے. These should be prohibited, but at times to keep the essence and effectiveness
آف میڈیشن ہو سکتا ہے کبھی یوز کرنے پڑ جائیں, لیکن جنرلی دیز آر ٹو بی پروہیبٹڈ, سو دیٹ اس کی جو میڈیشن کی فیسیلیٹیٹو اس کا جو مین رنگ ہے, کلر ہے, وہ قائم رہے, کیونکہ ہم نے جو کنسنسس بیسڈ ون ون سچویشن والی جو میڈیشن ہے اس کو پروموٹ کرنا ہے. ایڈورسیریل میڈیشن ہم نے پروموٹ نہیں کرنی ہے, اور ایویلویٹو میڈیشن جنرلی ایڈورسیریل میڈیشن کی طرف لے کے جاتی ہے, ایڈورسریز پیدا کرتی ہے, جس کو ہم ان اے وے ڈسکریج کرنا چاہتے ہیں. To allow a number of different activities to be called mediation only confuses the issue. If this practice is continued, lawyers will never distinguish between the processes, and mediation will lose all potential to establish a different paradigm for resolving disputes. مطلب کہنے کا یہی ہے کہ میڈیشن کی جو اسپرٹ ہے وہ برقرار رہنی چاہیے. میڈیشن کی اسپرٹ اگر آپ نے اس کو چھوڑ دیا تو پھر یہ میڈیشن سروس اسٹیبلش نہیں ہو پائے گی. تو اس لیے لائرز یا میڈیٹرز جو بھی اس کو پریکٹس کرتے ہیں, دے شوڈ کیپ دیز تھنگز ان مائنڈ. جو میں نے 3 باتیں اسٹارٹ میں کہیں وہ آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے. ایک اور بات کہتا چلوں, اور یہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے بیسکلی, فارملائزیشن آف میڈیشن اینڈ پیمنٹ ان منی از لائکلی ٹو میک دس practice of law and will lose the efficiency of informal mediation. جو انفارمل میڈیشن اس وقت ہمارے ملک میں ہے نا, اس کی ایک خاص ایفیشنسی ہے. وہ ایفیشنسی افیکٹو بھی ہے اور ایفیشینٹ بھی ہے, کیونکہ اس میں منی انوالو نہیں ہے. اس میں صرف میڈیٹر کو جنرلی ایک سارٹ آف ریسپیکٹ ملتی ہے, ادروائز وہ بہت افیکٹو ہے, بہت ایفیشینٹ ہے, اور اس کی اسپرٹ وہی ہے ٹو ہیو اے سارٹ آف اے کنسنسس بیسڈ, کیونکہ ایکسیپٹیبلٹی بہت زیادہ ہوتی ہے. لیکن اگر اس کو انسٹیٹیوشنلائز کر دیا, فارملائز کر دیا, تو پھر اس کے چانسز ہیں ابیوز ہونے کے. دیٹ از وائی وی نیڈ ریگولیشن, دیٹ از وائی وی نیڈ لا اراؤنڈ دی پروویژن آف دس سروس. امپارشیلٹی ڈیفیکلٹ ہو جائے گی اگر ہم نے فارملائز اسٹرکچر بنا دیا, کیونکہ موٹیویشن ہو جائے گی ٹو ارن منی, اینڈ اٹ از کوائٹ پاسبل دیٹ if you can earn more money from one powerful rich disputant, so you might actually end up working in his or her favor at the cost of the powerless disputant. Regulate کرے گا. یہ جیسے میڈیکل کی سروس ہے یا سائیکو تھراپی ہے, یہ اس کی طرح ان اے وے, یا لیگل سروس کی طرح اس کو ڈیولپ کیا جا رہا ہے. تو ان کے بھی رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں کہ کس طریقے سے یو ہیو ٹو پروٹیکٹ دی human rights in medical service or psychotherapy or in legal services. Similarly, in this mediation service, you also need rules, regulations to protect the rights of individuals and to keep the essence of mediation and to make the mediation more effective or as effective as possible. Effectiveness depends upon personal attitudes. انڈیویجولس, ڈسپیوٹنٹس, وہ کس طریقے سے, ان کے کیا ایٹیچیوڈ ہیں ان ٹرمز آف پروموٹنگ جسٹس اور انجسٹس, ویدر دے وانٹ ٹو ہیو اے solution which is acceptable to all the parties, or just self-serving the interests of one disputant. پھر آپ کی سوچ شارٹ ٹرم گولز کو اچیو کرنے کی ہے یا لانگ ٹرم گولز اچیو کرنے کی ہے. یہ بڑی اہم بات ہے. میں آئی تھنک آئی ڈیڈ ڈسکس لاسٹ ٹائم ایز ویل. شارٹ ٹرم گولز کی اگر آپ پرسو کر رہے ہیں, لیٹس سے ایز اے ڈسپیوٹنٹ اور ایون ایز اے میڈیٹر, تو یو آر لائکلی ٹو گیٹ ان ٹو ایویلویٹو میڈیشن. اور ایویلویٹو میڈیشن از ایکچولی ناٹ دی ریئل اسپرٹ بیہائنڈ میڈیشن سروس. تو اس میں لانگ ٹرم گولز جو ہے نا وہ زیادہ پرابیبلی امپورٹنٹ ہے. اور اگر آپ کا ایٹیچیوڈ لانگ ٹرم گولز کو اچیو کرنا ہے تو پھر میرے خیال میں یو ول پرابیبلی پروموٹ فیسیلیٹیٹو میڈیشن. فیسیلیٹیٹو میڈیشن میں میرے خیال میں لانگ ٹرم انٹرسٹ انڈیویجولس کے اور سوسائٹی کے وہ میٹ ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ ایٹیچیوڈ ڈسپیوٹنٹس کے اور میڈیٹرس کے
وہ امپورٹنٹ ہے whether they have short term goals in terms of, let's say, making a good amount of money from a case, from a dispute, and not really focusing on the ultimate effect of the resolution of conflict in the long run on society and also probably on the disputants. تو یہ جو ایٹیٹیوڈس ہیں یہ ان اے وے رول پلے کرتے ہیں ہاؤ شوڈ یو ایکٹ ٹو بی گڈ فار سوسائٹی ایٹ لارج اینڈ فار ڈسپیوٹنٹس ان پرٹیکولر. انشورنگ دی افیکٹونیس آف میڈیشن. میں نے پنشمنٹ کی بات کی. کانفیڈینشیلٹی جس پہ فردر ایک الگ سے بات کروں گا لیٹر آن, لیکن جو سب سے انسیٹلڈ ایریا آف میڈیشن لا ہے وہ کانفیڈینشیلٹی ہے کہ کانفیڈینشیل انفارمیشن کتنی کانفیڈینشیلٹی از امپورٹنٹ اور کیسے آپ کانفیڈینشیلٹی ایشور کر سکتے ہیں. اس میں بھی شارٹ ٹرم پرسپیکٹو اور لانگ ٹرم پرسپیکٹو کی امپورٹنس سامنے آتی ہے. اور پھر اگر کوئی سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے تو اس کی انفورسبلٹی کا میکانزم کیا ہے, اس کے ارد گرد کیا لا ہے, اس کے ارد گرد کیا ایتھکس ہیں, اس کے اندر کیا لا کی کیا فورس ہوگی جس کی وجہ سے الٹیمیٹلی اف یو اگری ٹو اے کانٹریکٹ ایز اے ڈسپیوٹنٹ, ہاؤ وی ایشور, ہاؤ دی میڈیشن ایشورز دی امپلیمنٹیشن آف دی کانٹریکٹ. تو یہ ایک ایشو ہے جس کے ارد گرد لا چاہیے تاکہ اگر میڈیشن ایک دفعہ کانٹریکٹ ہو گیا تو اس کانٹریکٹ کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے جو لیگل پروویژنز ہیں یا لا انووک ہو سکتا ہے وہ کون سا ہے. تو یہ ایک ایشو ہے. سیٹلمنٹ ایگریمنٹ کس طرح کا ہونا چاہیے, اس کو کیسے کنسٹرکٹ کیا جائے, یہ ایک امپورٹنٹ ایشو ہے. پھر ایز اے ڈسپیوٹنٹ آر یو پارٹیسپیٹنگ ان گڈ فیتھ اور آر یو ٹرائنگ ٹو گیٹ اے بینیفٹ ان اے گیون سچویشن. تو گڈ فیتھ ایک اپنی جگہ امپورٹنٹ فیکٹر ہے. تو یو نیڈ ٹو ایشور دیٹ آل دی پارٹیسپینٹ اور آل دی ڈسپیوٹنٹس دے پارٹیسپیٹ ان دی کانفلکٹ ریزولوشن ان گڈ فیتھ. یہ چیزیں ساری کی ساری بیسکلی اس پروسیس کی لیگیلٹی کے فیکٹر کو سمجھنے کی بات ہے اور لیگیلٹی کے فیکٹر کو پروموٹ کرنے کی بات ہے کہ یہ لیگل ایشوز کس طریقے سے یا لیگل فریم ورک کیسے ڈیولپ کیا جائے دیٹ دس سروس ورکس فائن فار آل دی ڈسپیوٹنٹس اینڈ آلسو دی میڈیٹرز. کمپیٹنٹ میڈیٹرز ایک اور ایشو ہے. ہاؤ شوڈ یو ایشور دی پروویژن آف کمپیٹنٹ میڈیٹرز. اس کے ارد گرد بھی لا چاہیے. فار ایگزامپل ایک میڈیٹر ہے, اس نے 2-4 میڈیشنز کی, کانفلکٹ کو ریزالو کیا, الٹیمیٹلی وہ جو کانفلکٹس تھے جو بیک ٹریک کر گئے. پاسبلی لائسنسنگ کی ریکوائرمنٹ ہو سکتی ہیں کہ اگر اس طرح کے ایشوز دوبارہ سے پاپ اپ ہوتے ہیں تو پھر مے بی دیٹ پرسن از ناٹ گیون دی ڈیو لائسنس ٹو کنٹینیو دا سروس. جیسے اس وقت کی لیگل پریکٹس میں بھی اس طرح کی پروویژنز ہوں گی. تو اگر کوئی اس طرح کی میل پریکٹسز ہیں, کانفیڈینشیلٹی کے ایشوز ہیں, تو وہ کیا چیزیں ہیں, کس طرح سے ہم یہ سارے کا سارا نظام چلا سکتے ہیں. ہاؤ ڈو وی ڈیولپ ریگولیٹری میکانزمس جس کے ذریعے یہ میڈیشن سروس اپروپریٹلی کام کرتی رہے. ایک اور بات ہے جس کو ہم کہتے ہیں پروٹیکٹنگ دی رائٹس آف ادرس. The third major reason for the regulation of mediation is to protect the rights held by the participants in mediation and others affected by the process. کہ یہ جو مین ایشو جو دوسرے لوگ انوالو ہیں ان کے بھی رائٹس تو بے شک دو پارٹیاں آپس میں کانفلکٹ کو ریزالو کر رہی ہیں, لیکن دیر از اے چانس کہ کچھ اور لوگ بھی جیسے کنسٹیچوئنٹس ہو سکتے ہیں, بچے ہو سکتے ہیں, مائنرز ہو سکتے ہیں, لیٹس سے اگر انٹر اسپاؤزل ڈسپیوٹ ہے تو ان کے جو رائٹس ہیں ان کو بھی پروٹیکٹ کرنا ہے. تو
وہ کس طریقے سے پروٹیکٹ ہوں گے. ہاؤ دی کانڈکٹ آف میڈیٹرز اینڈ ڈسپیوٹنٹس از ریگولیٹڈ بائی فار پروٹیکٹنگ دی رائٹس آف دوز who are involved either directly or indirectly. Due process considerations, limitations on coercion in mediation, informal consent, lifting of confidentiality to protect the rights to give evidence in other proceedings. Legal issues بھی اپنی جگہ ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ جیسے لیٹس سے ایک نے انفارمیشن ڈسپیوٹنٹ نے جو دی اس نے کہا you can reveal this information. The other disputant may disagree with it. Now, how the pertinent law will deal with this issue? One disputant agrees to reveal a piece of information, the other disputant does not. How do you deal with this issue? پھر at times آپ کو وہ جو confidentiality ہے انفارمیشن کی اس کو ویور کے بھی تو ایشو ہو سکتے ہیں کہ بھئی لیٹس سے if there are two disputants, if both agree that whatever information they reveal to the mediator, it can be shared with both the disputants, one, and secondly, it can be revealed to public if there is a need, it can be revealed to the court if there is a need later on to provide justice at a higher level or something. تو کیا اس طرح کے ویورز ہو سکتے ہیں؟ کیا دونوں کانسنٹ دے دیں تو اس کی وہ ٹھیک ہے میڈیشن کے لیے، یا اس کا دیکھا جائے کہ ہاؤ ول اٹ افیکٹ دی سوسائٹی ایٹ لارج، یہ دیکھا جائے گا. میڈیٹرز اگر میل پریکٹس میں انوالو ہوتے ہیں تو کیا یہ بھی ایک فیکٹر بن سکتا ہے ٹو ویو کانفیڈینشیلٹی؟ اگر لیٹ سے میڈیٹر جو ہے نا وہ جو لا کی پروویژنز ہیں ان کے اندر رہتے ہوئے میڈیٹ نہیں کر رہا، بلکہ وہ اس کے اندر میل پریکٹس ہے، بجائے اس کے کہ وہ فیسیلیٹیٹیو میڈیشن کرے وہ ایویلویٹیو میڈیشن کر رہا ہے، تو شوڈ یو ڈسکلوز دی انفارمیشن ایز اے ڈسپیوٹنٹ اور شوڈ یو ناٹ؟ پروبیبلی یس. پھر ایک بات ہے پروٹیکشن آف میڈیشن پروسیس، کہ یو وانٹ ٹو ایز اے ڈسپیوٹنٹ اور ایز اے میڈیٹر یو وانٹ ٹو پروٹیکٹ دی میڈیشن پروسیس ان گڈ فیتھ. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میڈیشن کا پروسیس ایکچولی از ویری یوزفل، اٹ شوڈ کنٹینیو بیکاز وی وانٹ ٹو ریٹین دی ٹرسٹ آف پبلک. سو اگر کوئی چیز اس میڈیشن کے پروسیس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انفارمیشن شوڈ بی shared with other people, maybe court, maybe one disputant, other disputant or somebody else. So phere, if this is done in good faith, then we can give a waiver of confidentiality. You can reveal the information to some other people. Matter to be resolved was not confidential to begin with. ایک ایشو یہ ہے کہ اگر کوئی انفارمیشن ایسی ہے جو اتنی اہم نہیں ہے، یا وہ پہلے ہی پبلک انفارمیشن ہے، یا وہ اتنی کانفیڈینشیل انفارمیشن پہلے سے موجود نہیں ہے، پہلے سے ہی نہیں ہے، تو پھر اس کو بھی اگر ویور مل جائے فار کانفیڈینشیلٹی وہ شیئر ہو سکے تو دیٹ از فائن. مثال کے طور پہ اگر پتہ ہے کہ اے پرسن ہیز میرڈ سیکنڈ ٹائم اینڈ دس انفارمیشن از آلریڈی known to people, known to public, اور پھر اس کو کانفیڈینشیل انفارمیشن بنانے کی ضرورت نہیں ہے. ایز ڈسپیوٹنٹس اف یو آر ٹاکنگ ٹو یور میڈیٹر، تو اور یہ انفارمیشن اگر پہلے سے نون ہے تو اس کو کانفیڈینشیل بنا کے اس کو میڈیٹر کو کہنا کہ دس از اے کانفیڈینشیل انفارمیشن، تو پھر یہ ٹھیک نہیں ہے. تو ون کین گیو اے ویور فار ریویلنگ سچ این انفارمیشن. پھر ایک اور بات ہے ایویڈنس آف کرائم. اگر کوئی انفارمیشن کسی دوسرے کرائم کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہے، فار ایگزامپل چائلڈ ابیوز اور چائلڈ نگلیکٹ، تو اس کانٹیکس میں بھی یہ پھر کانفیڈینشیل انفارمیشن نہیں رہے گی. دین یو ہیو این ایکسکیوز ٹو ریویل دس انفارمیشن. اگلا پوائنٹ ہے ٹو اپ ہولڈ دی ایڈمنسٹریشن آف جسٹس،
کسی اور کیس میں یا اسی کیس میں اگر الٹیمیٹلی جسٹس پروموٹ کرنے کے لیے انفارمیشن یوز ہو سکتی ہے, یوز ہونی چاہیے, تو پھر وہ کانفیڈینشیل انفارمیشن نہیں رہے گی. وہ انفارمیشن آپ ان اے وے یوز کر لیں گے فار ایڈمنسٹرنگ جسٹس in this case or elsewhere. Confidentiality in conflict with another explicit law. اگر کسی اور لا کے ساتھ اس کا کانفلکٹ پیدا ہوتا ہے تو پھر بھی وہ انفارمیشن ان اے وے کانفیڈینشیل نہیں رہے گی. اگر اس کی وجہ سے کسی جگہ جسٹس میں رکاوٹ آتی ہے تب بھی, اگر کسی اور جگہ لا میں رکاوٹ آتی ہے تب بھی. تو اس لیے جسٹس پرووائڈ کرنا وہ کیونکہ کریٹیکل ہے, اور اس لیے وہ جسٹس سوسائٹی کو اوور آل ڈفرینٹ لیولز پہ پرووائڈ کرنے کے لیے اگر کوئی انفارمیشن میڈیٹر کو ریویل کرنی پڑتی ہے تو یہ 7 پوائنٹ تھے جن کی وجہ سے ویور مل سکتا ہے فار اے پیس آف انفارمیشن ٹو بی ریویلڈ ٹو دی اپروپریٹ پرسنز اور اتھارٹیز. اگر یہ ساری چیزیں جو آج ان اے وے لا اور ایتھکس کے کانٹیکس میں میڈیشن کے پروسیس کے ساتھ جوڑی گئیں, تو ان کا مین آبجیکٹو یہ ہے کہ ون, ابھی تک کوئی میڈیشن کے ریفرنس سے لا خاص طور پہ ڈیولپ نہیں ہوا, لیکن اس کی ضرورت ہے. اس کی ضرورت جو ہے نا وہ نکلے گی ان ایتھکس کی باڈی سے جو کسی کلچر میں ایگزسٹ کرتی ہے, اور الٹیمیٹلی اس کا بھی مقصد یہی ہوگا ٹو پروموٹ جسٹس, to promote essence or spirit of mediation, to promote the effectiveness of mediation, and also to promote justice and lawfulness in society. اگر یہ چیزیں آپ کو سمجھ آتی ہیں تو میرے خیال میں you have learnt from the lesson today, and I like to end by saying that if you understand this mediation if you understand mediation and do the practice of mediation in a lawful manner, this can help in establishing mediation service, and it can help improve social relations. It can help improve the life quality of individuals at individual level and also at social level. Thank you so much, and Khuda Hafiz.